बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, आज हम आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा रखेंगे जो कि मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार है और जहां सियासी बेयकीनी भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और गवर्नर राज की बाज़गश्त भी बुलंद हो रही है। इसी मुकदमे में आज एक और अफसोसनाक बाब का इजाफा हो गया है और शिमाली वज़ीरिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू में मुसल्लह अफराद के हमले में 4 अफराद के साथ शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शाह वलीउल्लाह की गाड़ी को बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया, जिसके नतीजे में उनकी और 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद की शहादत हुई है। आज का ये अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की लहर का एक शाखसाना है जिसने पूरी शिद्दत के साथ सूबे को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस सारे तनाजुर में अब केपी में विफाकी हुकूमत के कैंप से गवर्नर राज लगाए जाने का इशारा भी मिलने लगा है और साथ ही मौजूदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने की चेमगोइयां भी जारी हैं। दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत ऐसी किसी तब्दीली के इम्कान को यकसर रद्द कर रही है और गवर्नर राज लगने की सूरत में एक शदीद रद्द अमल की धमकी भी दे रही है। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और गवर्नर की तब्दीली की डबल चेंज आ रही है या ये महज एक अफवाह है और दहशतगर्दी और सूबे में मिस गवर्नेंस का चैलेंज अब कितना बड़ा हो चुका है? इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने 365 न्यूज़ को वक्त दिया और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। गवर्नर साहब, आए रोज़ जब हम गुफ्तगू शुरू करने लगते हैं, हम केपी की बात करने लगते हैं, केपी की तरफ देखते हैं, तो एक तो दहशतगर्दी की बात होती है और साथ ही एक नई जो है वो बहस शुरू हो जाती है कि गवर्नर राज लग रहा है। कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा जी खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनको हटाए जाने के हवाले से खबरें आनी शुरू हो गई। तो ये सब क्या है, किसी की ख्वाहिश है या वाकई इसमें कुछ हकायक भी होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, न्यूज़ तो चलती रहती है, मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें होती हैं और कभी आप न्यूज़ चलाते हैं कि जी पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन रही है 2 साल तक और अब कह रहे हैं कि नहीं अपोजिशन का हिस्सा बन रही है। फिर कभी सीएम बलूचिस्तान की खबरें चलती हैं, कभी पंजाब की गवर्नर की चलती है, कभी मेरी चलती है, तो चलती रहती हैं। और ये कोई परमानेंट सीट तो नहीं है किसी ने सारी उम्र यहाँ पे रहना है। सीटें हैं, आती हैं जाती हैं, चलता रहता है। लेकिन जो गवर्नर राज का है, देखें गवर्नर राज सिचुएशन हमारे सूबे की ये है कि जो अभी अपने इंट्रो में कहा कि आज एक हमारे नौजवान ऑफिसर शहीद हुए, असिस्टेंट कमिश्नर। इससे पहले भी और नॉर्मली हमारे ऑफ एंड ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। वाना कैड कॉलेज पे हमला हुआ, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डी खान पे हुआ, फिर आपने देखा कि एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पे हुआ। ये मैं केपी की बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में आपने देखा कि वो कल आपके उस पर कचहरी में हुआ। देखिए, जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए और इंडिया के हाथों खेल रहे हैं या इसराइल के हाथों में खेल रहे हैं और अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और बात करते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे या शरीयत लेके आएंगे, तो ये कौन सी शरीयत? तो इस्लामी निज़ाम में लिखा हुआ है कि बच्चों के स्कूल और कैड कॉलेज पे हमला करेंगे और बच्चों को शहीद करेंगे, या एफसी पे या पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला करेंगे, एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला करेंगे। ये तो देखें वज़ीरिस्तान में फ़ौज ने, डी खान में पुलिस में और पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में एफसी के नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके बहुत बड़े नुकसान से हमें बचाया। और हमने हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे अफगानिस्तान के सबूत दिए कि वो मुलव्वस है पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसमें जो है वो इंडिया मुलव्वस है और अफगानिस्तान को सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। फिर हमने 2 ममालिक कहने पे हम कतर में भी और तुर्की में उनके साथ बैठे, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट उसका नहीं निकला। ठीक है। और आज अगर आप देखें, आज हमारे एसी साहब शहीद हुए, इससे पहले हमारे पुलिस के ऑफिसर और फौजी शहीद हो रहे हैं, एफसी के नौजवान शहीद हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत फोकस करे हमारी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये जो आप कहें ना गवर्नर राज, ये गवर्नर राज जो है सिर्फ सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यही वो हालात हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से, जिस तरह के जो बयानात दिए जा रहे हैं और जो ऑपरेशन को लेकर और दहशतगर्दी को लेकर हमेशा मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो यही वो हालात हैं जिनकी वजह से बार बार ये गवर्नर राज की जो गुफ्तगू है वो शुरू हो जाती है? देखें, बयानात देना, पॉलिटिकल बयान देना अपनी जगह पे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैं समझता हूँ कि जो हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, 2 साल हुकूमत में जो पिछले सीएम गए हैं, इस सीएम को जो अपना सूबा देखे गए, 2 साल पहले हमारे सूबे की क्या पोजीशन थी, आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, गवर्नेंस की 2 साल पहले क्या पोजीशन थी, आज वो किस सूरत में देखे गई है, करप्शन की क्या सूरत हाल थी, आज वो करप्ट सूबा इसको देखे गई है। तो बहुत सी मुश्किलात इसको देगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीएम साहब को अपनी हुकूमत पे तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, अमन और अमान पे तवज्जो देनी चाहिए
اور ان کی پارٹی موجود ہے, وہ پارٹی کرتی مطلب اپنے پالیٹکس کرتے رہیں جو بھی ہیں. دیکھیں, دھرنے سے, احتجاج کرنے سے, صوبہ بند کرنے سے, ان چیزوں سے ان کے بانی چیئرمین نے آزاد نہیں ہونا. انہیں آزاد ہونا ہے عدالتوں کے ذریعے. اپنی لیگل ٹیم کو وہاں پر جو ہے اچھی لیگل ٹیم کو بھیجیں تاکہ ان کا کیس لڑے, اور پھر جا کے جو بھی ان کو چیزیں چاہیے وہ کریں. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس وقت جنگی صورتحال میں ہے, ہمارے سی ایم کو فوکس کرنا چاہیے امن و امان, ترقی کے اوپر اور خوشحالی کے اوپر. اور اس وقت آئے گا جب ہم وفاق کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے, دلیل و دلائل کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہمارا صوبہ بغیر وفاق کے سپورٹ کے نہیں چل سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, امن و امان کے لیے وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں وفاق کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کا رابطہ ہوا ہے سی ایم صاحب سے, سہیل آفریدی صاحب سے؟ آپ نے ان کے سامنے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ رکھی ہیں, انہوں نے کوئی مشاورت کی ہے آپ سے؟ دیکھیں, میرا رابطہ ان سے ہوا تھا جب وہ اپنے ووٹنگ سیریمنی لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد وہ آئے تھے, ان کی کابینہ کی ووٹنگ سیریمنی تھی, اور جب کابینہ کی ووٹنگ سیریمنی ختم ہوئی اور جب ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک ایسے ہم ان کی کابینہ کے ممبر بھی تھے, تو اس سے میری ڈسکشن ہوئی کہ ہمارے جو NFC آ رہا ہے, ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ, ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی ایشو ہے, ان کے اوپر ہمیں جو ہے سب سے پہلا فوکس ہمیں اپنے حالات پہ, اپنے امن و امان پہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں باقی چاہے ہمارے جو ایشوز ہیں ترقی کے حوالے سے, خوشحالی کے حوالے سے, ہمارے جو وفاق نے پیسے دینے ہیں, مرج ڈسٹرکٹ سے دینے ہیں, ان کے اوپر جو ہے بالکل اگر آپ کے جائز چیز ہوگی تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اس کے اندر. بنوں کے علاوہ, ابھی ہم بنوں کا ذکر کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا میں بھی خاصی خراب صورتحال ہے, اور اس کے حوالے سے آئے روز جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی جو آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ راستہ جو ہے وہ راہ گزر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وادی تیرا ہے وہاں پر کوئی باضابطہ طور پر جو آپریشن ہے اس کو تیز کیا جا سکے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ہمارا 1200+ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. جی. اس میں مختلف جگہوں پہ جو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے بارڈر کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. لیکن اس کے لیے وسائل بھی چاہیے آپ کو, اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ درکار ہیں لاجسٹکلی, وہ آپ کو کرنی ہے. تو تیرا سے اگر کراس کر کے آ رہے ہیں, یا وزیرستان سے کراس کر کے آ رہے ہیں, یا باجوڑ سے کراس کر کے آ رہے ہیں, یا مومن سے کراس کر کے آ رہے ہیں, یا باقی علاقوں سے کراس کر کے آ رہے ہیں, ان پہ ہمیں اپنی جو ہے ویجیلنس جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی. آپ نے تیرا کا ذکر کیا کہ تیرا سے اگر آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں آ رہے ہیں. ہم نے بارڈر سیکورٹی فورس کے ساتھ ہمیں جو ہے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. کیوں؟ دیکھیں, 1200 کلومیٹر جیسے میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سے لیکیج ڈیفینیٹلی ہوگی, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی. ہم اگر یہاں پر 20 دہشت گرد مارتے ہیں تو شاید 15 یا 25 اور آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں, افغان سٹیزن اس پورے عمل میں جتنے میں نے آپ سے بات کی ہے اس میں میجورٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو افغان جو ہے وہ سٹیزن اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور ہم نے افغانستان سے یہ بات بار بار کی, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, اور ہم تو کہتے ہیں افغانستان میں تو امن آ گیا ہے, تو افغان ریفیوجیز کو واپس بھی جانا چاہیے. اب ہماری صوبائی حکومت کہتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے واپس. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ مجھے دنیا میں ایک ایسا ملک بتائیں جس میں پاکستان کا ایک شہری بغیر ویزے کے گھوم پھر سکتا ہو. صحیح. اگر وہ نہیں گھوم پھر سکتا تو دنیا کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. افغانی بالکل ہمارے بھائی بہن ہیں, اور وہ آئیں, ٹورسٹ ویزا پہ آتے ہیں, جاب ویزا پہ آتے ہیں, کسی ہیلتھ ویزا پہ آتے ہیں, جس ویزا پہ آتے ہیں وہ آئیں, پراپرلی ویزا لیں, اور اس کے بعد ان کے لیے ہم ویلکم کریں گے. بالکل آپ آئیں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں بغیر ویزے کی ہماری مرضی, ہم جو کچھ کریں, تو اس میں یہ دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ سارے برے لوگ ہیں, لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں, دہشت گرد آتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ افغان سٹیزن ہیں. لیکن وہ کے پی کے جو سی ایم ہیں ان سے ہماری پچھلے کچھ عرصے میں ملاقات ہوئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ جس بارڈر سے آتی ہیں, جن راستوں سے آتی ہیں, ان کا کنٹرول تو صوبائی حکومت کے پاس ہے ہی نہیں. پھر جب ان کے ساتھ جو ایک وفاق کی طرف سے جو چارج شیٹ لگائی گئی ہے اس میں جو منشیات ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ جو منشیات کے حوالے سے وہاں پر ایک باضابطہ طور پر ایک بازار لگ رہا ہے, سرپرستی جو ہے اس کی صوبائی حکومت کر رہی ہے. تو سرپرستی کر رہی ہے کیا صوبائی حکومت, اور کیا واقعی بارڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس میں کوئی عمل دخل صوبائی حکومت کا نہیں ہے؟ دیکھیں, صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت پہ جیسے میں نے پہلے کہا, جب تک کوئی اکٹھے مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. ان کا یہ ہوگا کہ شاید وہ بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں تو بارڈر ہمارا کنٹرول نہیں, اس کے بعد ہمارے ٹھیک ہے چلیں مان لیتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے آ گئے, تو اگر وہ سیٹلڈ ایریا میں آ رہے ہیں تو وہاں پر تو چوکیاں پولیس کی ہے نا. وہاں پر ایکسائز کا کام ہی تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس موبائل میں ڈیٹا موجود ہے, گاڑی آ رہی ہے, اس کو چیک کریں کون سی ہے کون سی نہیں ہے, نان کسٹم پیڈ ہے, چوری کی ہے. پہلے لوگ یہ وارداتیں کرتے تھے چوری کی گاڑیوں میں, پتہ چل جاتا تھا کہ وہ گاڑی کس کے نام پہ, پھر پتہ چلتا کہ گاڑی تو 6 مہینے پہلے چوری ہو چکی ہے. اب نان کسٹم گاڑی ایسی ہے جو کسی کے نام پہ بھی نہیں ہے,
اور یہ بھی نہیں ہے کہ یار کس کے نام پہ تھی اور کہاں سے چوری ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، وہ بھی ایشو ہے. لیکن جو بارڈر کنٹرول ہے اور گاڑیوں کو کنٹرول کرنا ہے، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبہ مل کر جو اس چیزوں کو کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ تیرا میں آج سے نہیں، تیرا سے کافی عرصے سے مشہور ہے ان کا بازار کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بکتی ہیں، تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وفاق، اینٹی نارکوٹکس کنٹرول اور صوبائی حکومت بیٹھ کر اس چیز کا کوئی حل نکالیں کہ ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں، چاہے وہ اگر تیرا میں ہے یا وزیرستان میں ہے یا باجوڑ میں ہے یا مومن میں ہے، جدھر بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو روکیں. یعنی اگر سی ایم صاحب اور جو یعنی صوبائی حکومت اور وفاق جو ہے وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں، اور وہ جو رابطے کا فقدان جو اس سے پہلے گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی جس کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے، اور وہ نشاندہی جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یا یہ ہوپ لیس کیس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور پولیٹیکل پارٹی کو علیحدہ رہنا چاہیے. آپ حکومت میں ہیں، آپ کے بہت سے اختلافات ہوں گے، چیزیں ہوں گی، جی، لیکن جب آپ کے صوبے کا ایشو آئے گا اس پہ آپ کو نہیں چاہیے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس پہ بیک آؤٹ ہوں. پچھلی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کی، اس میں ہمارے سی ایم صاحب نہیں گئے، اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ اپنا فورم اگر چھوڑتے ہیں تو اگلے کو واک اوور مل جاتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے بھی کہا کہ میں NFC ایوارڈ کی میٹنگ میں جو ہے وہ جاؤں گا اور باقی میں بھی جائیں گا. اچھی بات ہے، جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فورمز موجود ہیں، ان میٹنگ میں جانا چاہیے، ان میٹنگ میں اپنی کیس لڑنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت کن چیزوں سے گزر رہا ہے، کیا دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا چیزیں ہیں، اور ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ اسی میٹنگ میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، جس میٹنگ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جائیں گے، اپنی نمائندگی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ حالات کو جو ہے وہ سازگار کرنا چاہیے اور ٹیمپریچر لو کرنا چاہیے. کنی صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ہمیشہ سے ایک سٹینس رہا ہے، بڑا سٹرانگ سٹینس رہا ہے جمہوریت کے لیے. تو ابھی جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہر طرف گورنر راج کی گفتگو شروع ہوئی ہے. ٹسوری صاحب کے بارے میں جو ہے، جو سندھ کے گورنر ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ختم ہوتی ہے تو وہ آپ کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ کسی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، یہ واقعتاً ایسا کچھ ہے؟ اور اس کے بارے میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، توجہ کس سے ہٹانی ہے تو مجھے نہیں پتا کس نے ہٹانی ہے. اگر توجہ ہٹانی ہے تو کس نے ہٹانی ہے اور کیوں ہٹانی ہے. تو پیپلز پارٹی کے اپنی میٹنگ میں کوئی سچ ڈسکشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کوئی اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. تو ایک نان ایشو اگر ہم ایشو بنا لیں اور اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. اچھا، ابھی آپ نے میٹنگز کی بات کی ہے، NFC ایوارڈ کی طرف میں جانا چاہوں گی کیونکہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ ہم اس کی بازگشت سن رہے ہیں آپ، اور CM نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بھی جائیں گے 4 تاریخ کو. تو اس میٹنگ کے حوالے سے کیا کسی سطح پر آپ کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی، کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں کل میٹنگ ایک ہوئی، تمام پارلیمانی پارٹی کے ہیڈز کو بلایا گیا تھا. جی. اس میں جو ہے وہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ آئے تھے، اور CM صاحب بھی تھے اور اسپیکر صاحب بھی تھے، اور کوئی کمیٹی بھی شاید انہوں نے کمیٹی بنائی، اس پہ انہوں نے مشاورت کی کہ جب وہ اسی پہ، تو فی الحال تو اپنی مشاورت میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی انپٹ اس کے اندر دی ہوں گی، ڈیفینیٹلی اپنی سفارشات بھی دی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ہماری نمائندگی چیف منسٹر صاحب کریں گے، بیکاز وہ وہاں پہ پروونشل منسٹر اور فیڈرل منسٹر نہیں بیٹھے ہوتے، تو ہمارے اس وقت کوئی منسٹر نہیں ہے، تو ایڈوائزر ہیں فائننس کے، تو اس کی وہ جو نمائندگی ہے وہ CM صاحب خود کریں گے. ہمارا جو کیس ہے NFC میں وہ CM صاحب خود بات اس پہ کریں گے. ہمارے ایک اور ممبر بھی ہیں مشرف رسول صاحب، وہ اس پہ جو ہے وہ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا. تو میں ابھی تک تو میرے ساتھ سچ کوئی مشاورت اس پہ نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیں گے تو میں اس کو پازیٹیو بھی مشورہ دوں گا اپنے صوبے کی بہتری کے لیے. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کرتا چلوں کہ کل ہماری صوبائی اسمبلی نے ایک تاریخی قدم کیا کہ پیپلز پارٹی کے ایک بل ہم نے وہاں پر پیش کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، اور ہماری اسمبلی نے یونینیمسلی اس کو جو ہے وہ اپروو کیا، جس کا میں اس ممبر کا جس نے اس کو ووٹ کیا اس کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ریزولوشن کو جو ہے نا ووٹ کیا. احمد کنڈی صاحب نے قرارداد پیش کی ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ایک شہید ہیرو کا درجہ دینے کی بات کی گئی، اور یہ یونینیمسلی ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ قرارداد منظور ہو گئی. تو اس میں کیا پہلے سے کوئی میٹنگز ہوئی تھیں، کوئی بات چیت ہو گئی تھی، یا یہ ہم سمجھیں کہ اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور جو وہاں پہ PTI ہے ان کے معاملات میں بس معاملات ٹھیک ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں، پروونشل اسمبلی کا جو بزنس ہوتا ہے وہ بزنس ہی تھا، نارمل بزنس ہی تھا، اور جیسے جو نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے اس طرح پروونشل اسمبلی میں ہوتا ہے. تو وہ ریزولوشن انہوں نے ڈیفینیٹلی اسپیکر سے مشاورت کرنے کے بعد ہی، یا اسپیکر سے کہا ہو کہ ہم یہ بل ریزولوشن پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ہونے کے بعد بھی اسپیکر صاحب کے بڑے اچھے ورڈز تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق.
تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسپیکر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے الفاظ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق کہے. تو ایسا کوئی ایسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. شیخ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اس کا مخالف بھی مانتا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ آپ نے دیکھا کل اس کا پہلی دفعہ جو ہے, دیکھیے پالیٹکس کی جاتی ہے, پارلیمنٹ میں پالیٹکس کی جاتی ہے. ہم تو وہاں پر جا کر بین نہیں بجاتے نا, یا ہم سیٹیاں بجائیں یا ہم نعرے لگائیں. ہم نے وہاں پہ قانون سازی کرنی ہے, ہم نے وہاں پہ ریزولوشنس پاس کرنی, چیزیں جو اسمبلی کا کام ہے. اور ہم نے کل دکھایا کہ اسمبلی کو اس طریقے سے چلایا جاتا ہے جس طرح ہم نے چلایا. یعنی جو سی ایم جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر آپ ایک امن جرگے میں بھی گئے تھے, اور یہ یقینی طور پر امن جرگہ تھا صوبے کے اندر جو ایک امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا. تو کیا ہمیں ایسا دکھ رہا ہے یا واقعی ایسا ہے کہ آپ کی سہیل آفریدی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے اگر ہم کمپیریزن کریں جو پچھلے سی ایم تھے گنڈا پور صاحب ان کی نسبت؟ دیکھیں یہ جرگہ جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے بلایا تھا صوبائی اسمبلی کے, ہی واز دی ہوسٹ. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ان کی حکومت وہاں پہ پی ٹی آئی کی, تو انہوں نے ان کا ایک ڈیلیگیشن میرے پاس آیا تھا, دعوت نہیں بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈس کے پاس بھی گیا تھا, اور ایسے گورنر میرے پاس بھی آیا تھا. ٹھیک ہے. اس پہ پھر میں نے کہا اگر صوبے کے امن کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات ہوگی ڈیفینیٹلی میں آؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ پورا صوبہ ایک طرف بیٹھا اور میں بولوں کہ جی میں انکار کرتا ہوں میں نہیں آتا, تو آپ ہی میڈیا چینل کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیں وہ سب اکٹھے ہوئے اور گورنر صاحب نہیں گئے. نہیں, ہم تو حیران تھے اس بات پہ کہ کبھی ایسا ہوا نہیں, بلکہ ہم نے تو یہ سوال اٹھائے ان سے کہ آپ خود کبھی کسی میٹنگ میں نہیں گئے, تو آپ کے پاس جو ہے وہ گورنر صاحب اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیوں آئیں گی؟ تو ہم تو حیران تھے اس بات پہ. نہیں, صوبے کے امن کے حوالے سے تھا, پارلیمنٹ میں تھا, اسپیکر صاحب نے بلایا تھا تو ہم سب گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے اجلاس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں ہزارہ صوبے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی نے ایک قرارداد جو ہے وہ وہاں پر پیش کی ہے. نذیر عباسی صاحب شاید جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں انہوں نے پیش کی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو قرارداد ہے اس کا پیش ہونا اور پاس ہونا, تو کیا وہاں پر اور صوبے بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں قرارداد سے صوبے نہیں بنتے نا, لیکن پہلی شاید شرط تو ہے یہ. نہیں, وہ آپ کو 2/3 میجورٹی سے چاہیے. اس میں تو آپ آپ ٹیکنیکل اگر وہ کریں گے اس کے آپ کو بزنس اس کا کرنا ہوگا, اور اس پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کو لینا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے بھی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, مطلب جوائنٹ سیشن کی سے بھی آپ نے پاس کرنا ہے. تو ایسا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا, پہلے بھی آف اینڈ آن ایسے قراردادیں پاس ہوئی ہیں. جب صوبے بننے جائیں گے یا صوبے میں ڈسکشن ہوگی تو پھر بات ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی صوبے پہ ڈسکشن ہے, مفروضوں پہ بات چیت ہو رہی ہے. ادھر ادھر سے لوگ کر رہے ہیں کہ جو ہے 28ویں ترمیم میں شاید صوبے آ جائیں, باقی چیزیں آ جائیں. تو ابھی تک ایسا کوئی سنجیدہ گفتگو اس پہ نہیں ہے. جب سنجیدہ گفتگو ہوگی تو پھر پارٹی ویسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی صوبوں کی جو تشکیل ہے نئے صوبے بننے کے حوالے سے اور وہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے اس کے اوپر یقین تو رکھتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صوبے نہیں بننے چاہیے, لیکن پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے بنا کیسے رہیں, کدھر رہیں, کیسے ہے کیسے نہیں ہے. ہم سب سے بڑے چیمپئن خود ہیں اور تھے ساؤتھ پنجاب صوبے کے, سرائیکی صوبے کے. ہم چاہتے تھے کہ یار سرائیکی صوبہ بنے. ہم نے وہاں پر جو ہے اپنے سیکریٹریٹ بھی اوپن کر دیا تھا. ہم نے اپنی تنظیم بھی جو ہے پارٹی کی تنظیم بھی سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب رکھی ہوئی ہے. تو جب صوبوں پہ ڈسکشن آئے گی تو پھر اس کے بعد جب سی بیٹھے گی تو اس کے بعد ڈسکشن ہوگی. اچھا, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں سرائیکی صوبے کی, اس کے حوالے سے اب یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو 29ویں آئینی ترمیم ہے اس میں سرائیکی صوبے کے معاملات جو ہیں وہ موجود ہوں گے. تو اس حوالے سے کچھ چیز آپ تک پہنچی ہے یا پیپلز پارٹی کو اس کو انیشیٹ کرنی جا رہی, کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا نعرہ رہا ہے جیسے آپ نے خود نہیں ہے, سچ کوئی بھی نہیں ہے. جب پہلے جو پوائنٹس آئے تھے سی میں جو 27th امینڈمنٹ کے تھے, تو ہر پوائنٹ جو ہے ہمارا ڈسکس ہوا تھا سی میں, اور ہر ممبر کو بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہر ممبر کو موقع دے کہ آپ ان پوائنٹس پہ اپنی رائے دیں. تو کچھ میں امینڈمنٹ ہوئی, کچھ ڈراپ ہو گئے, کچھ پاس ہو گئے. تو اب اس میں یہ دیکھیں گے کہ اب یہ اگر صوبے کی ایشوز آتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی, اور اس میں ہم دیکھیں گے کون سے صوبے بن سکتے ہیں کون سے نہیں بن سکتے. کن صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ان لوگوں سے جو خود خراب کر رہے ہیں, افغانستان سے جو ہے وہ اپنی سرزمین استعمال کر کے افغانستان کی یہاں پر دراندازی بھی کر رہے ہیں, ہمارے بچے بھی شہید کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا مذاکرات کسی لیول پہ ہو سکتے ہیں اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان سے مذاکرات بالکل نہیں ہو سکتے. جو آپ کے ملک کا آئین نہیں مانتا, جو آپ کے ملک کا قانون نہیں مانتا, اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ واپس جائیں گے. ہمارے تیرا کے لوگ, ہمارے باجوڑ کے لوگ ان آفیشیلی خود وہاں پہ جرگہ ان کے پاس گیا اور وہ نہیں کھلے. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن خراب ہے, لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے پتہ ہے حکومت یا سیکورٹی فورسز کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ وہ پھونکا ماریں گے اور یہ جو ہے وہ سارے جو ہے اڑ کے بارڈر کی اس طرف چلے جائیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ
انٹیلیجنس بیس آپریشن ہی اس چیز کا واحد حل ہے، اور اس پہ ہماری پوری جو ہے وہ فوکس ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ سے مذاکرات کرنے نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں، وہ کسی کے اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ڈائلاگ نہیں کریں گے۔ لیکن اب انتظامی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک تو بارڈر کے اوپر ہم نے بہت کشیدگی دیکھی ماضی قریب میں، پھر اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس دیکھے، اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو جو ہے وہ وہاں پر جس بے ایمانہ طریقے سے مرڈر کیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ کتنا نیچے آ گیا ہے؟ دیکھیں، اب اسی صاحب پہ جو ہے وہ آج شہادت ہوئی سے پہلے جو میں نے پہلے کہا کہ ایف سی اور پولیس اور بچوں کی اس پہ ہوئی، تو وہ تو اب اس قسم کے حربوں پہ آ چکے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم اسلامی نظام لاتے ہیں، پتہ نہیں شریعہ لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تو وہ تو اب جو ہے ایسے جو ہے معصوم بچوں پہ بھی نہیں رکتے، ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں، چاہے وہ ایف سی ہے چاہے وہ پولیس ہے، اس پہ بھی نہیں رکتے، تو وہ تو اپنے کے ایجنڈے پہ ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں، اور انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سرزمین ملی ہوئی افغانستان کی، اسی میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ایسی چیزیں ہیں، اس کو دیکھا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس ریجن میں بھی اور ان علاقوں میں انشاءاللہ امن آئے گا۔ قبائل کی کیا سوچ ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، امن کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، قبائل تو امن آپ چاہتے ان کے ہیں، ساتھ بہت کلوز ہیں، سب کے دیکھیں ساتھ۔ قبائل امن چاہتے ہیں، قبائل تو چاہتے ہیں جو بھی طریقہ ہو ہمارے جو علاقے میں امن آ جائے، تو وہ تو چاہتے ہیں امن، وہ تو نہیں چاہتے کہ دہشت گردی ہو، جس طریقے سے وہ گھوم رہے ہیں، گروہ کے گروہ گھوم رہے ہیں، تو وہ تو ان کے لیے مطلب ہے کہ درد سر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، اپنی چیزیں نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ چیزیں ہوں، بہتر ہوں اور بہتری کی طرف جائیں۔ تو یہ جو جرگہ سسٹم ہے یہ حل ہے؟ دیکھیں، جرگہ سسٹم کہیں پہ حل ہے، کہیں پہ نہیں ہے، اچھا، کہیں پہ آپ کو جرگہ مانتے ہیں، کہیں پہ آپ کہتے ہیں جی اچھا بات چیت ہو گئی، چیز ہو گئی، چلو میں اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اور چیزیں، لیکن ہمارے علاقوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اور جرگے کے ذریعے ہوتی ہیں تو پھر ریورس نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو اگر فرض کریں کہ جرگہ بھی مکمل حل نہیں ہے، جو دیگر معاملات ہم ابھی تک ڈسکس کر رہے ہیں، ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات جو ہیں ان کا کوئی حل نہیں نکلا کسی بھی صورت میں، تو اب پھر حل کیا ہے؟ آپ کیونکہ وہاں پر فرنٹ فٹ پہ اس وقت سے لے کر اب تک ہیں، یہ سارے جو سچویشن ہے یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بلکہ فیس کی ہے، اس کا جو سارا جو پریشر ہے وہ بھی برداشت کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے، جی، ہم اپنی سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کریں، اور علاقے میں ہماری جو ہم سے مراد ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے ہم وہاں پر امن لائیں، جب امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی اور ترقی آئے گی، امن آئے گا تو لوگ ٹورزم کے لیے بھی آئیں گے، ریلس ٹورزم کے لیے بھی آئیں گے، مائنز مل کاروبار کے لیے بھی آئیں گے، قیمتی پتھروں کے کاروبار کے لیے بھی آئیں گے، تمباکو کے کاروبار کے لیے بھی آئیں گے، باقی کاروبار کے لیے بھی آئیں گے، تو جب چیزیں امن ہوگی، سلامتی ہوگی، تو اور کوئی آپ کے صوبے میں آئے گا اور جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا۔ بالکل، امن کے بغیر جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح کی۔ آج ایک سیاسی فرنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ملاقات کا بہت زیادہ شور شرابہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، آج 29 دن ہو گئے، آج 28 دن ہو گئے، آج ملاقات بھی ہو گئی، ان کی ایک بہن کی ملاقات کرا دی گئی، وکیل کی بھی ملاقات کرا دی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنے دنوں سے یہ ایک ہنگامہ برپا تھا کہ ملاقات نہیں ہو رہی اور بانی کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور ساری چیزیں، اس پہ وفاق کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، اور بحیثیت سیاسی جماعت اور بحیثیت سیاسی لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ان کی بینک کی آج ملاقات ان سے ہوئی ہے، تو اگر ان کو عدالت نے اجازت دی اور جو ملاقات ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، ملاقات ہوئی ہے، ملاقات تو اتنا بڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ملاقات ہوگی، واپس آ گئی تو کون سا اس نے کوئی مطلب ہے کہ کہہ دے کہ کوئی تیر چلا لیے، وہ گئی ہیں ان کی بہن اور ان سے ملاقات کی ہے، جو جتنے منٹ بھی کیا جو بھی تھا، اس کے بعد واپس آئی ہیں، دیٹس اٹ۔ اب یہ ملاقات ہوگی تو آفریدی صاحب کی سچویشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتہ، مجھے اس کیس سے نہیں پتہ کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے اور اس کی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ کارروائی وفاقی اسمبلی کی بھی نہیں چلنے دیں گے، ہم احتجاج کریں گے، آج ہائی کورٹ میں بھی ان کا احتجاج تھا، ہم شہر بند کریں گے، تو اس طرح کی تو چیزیں وہ مسلسل اعلان کر رہے ہیں۔ شہر بند کرنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، شہر بند تو آج بھی کر رہے تھے، آج بھی آپ نے دیکھا کہ شہر بند کرنے کی انہوں نے بات کی تھی، لیکن وہ میں نے کہا جیسے پولیٹیکل پارٹی کو اور چیف منسٹری کو، ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا پڑے گا، اگر بولیں گے میں نے چیف منسٹر بھی رہنا ہے اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی رہنا ہے تو وہ اس کراؤڈ کو کور نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی میکینزم بنانا پڑے گا اپنے یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ کا یا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں صوبے کے، ان کی جانب سے
جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا غم و غصہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو اب 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, 28ویں جو ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اب مولانا فضل الرحمان کیا ریلیونٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ یہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. نہیں, اب ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جی, اور پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں, آف اینڈ آن چلتی رہتی, کبھی زیادہ کبھی کم کبھی چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز ہمارے صوبے کی بڑی مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور پالیٹکس کو کرتے رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن چیزیں ہیں کہ وہ ابھی بھی ایم پی ایز ان کے آئے ہوئے ہیں, ایم این ایز بھی آئے ہوئے ہیں, تو اپنی پالیٹکس کو کرتے ہیں. کیا وفاق کے ساتھ اب بھی آپ وہ رول پلے کرتے رہیں گے جو آپ ماضی میں کرتے رہے؟ کیونکہ جس وقت گنڈا پور صاحب سی ایم تھے اور ہم خود آپ کو دیکھتے تھے, آپ کبھی اسمبلی جا رہے ہیں, کبھی آپ اسپیکر سے مل رہے ہیں, کبھی آپ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں اور صوبے کا مقدمہ جو ہے وہ وہاں پر پیش کر رہے ہیں. تو کیا اب بھی آپ اسی طرح سے جاری رکھیں گے؟ اب یہ جو نئے سی ایم صاحب ہیں, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ اب آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ انیشیٹو لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ نہیں, دیکھیں, اگر سی ایم صاحب کو اور صوبائی حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ اس میں مجھے اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے یا کچھ رول ان کو چاہیے ہو, تو ڈیفینیٹلی میں اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے, خوشحالی کے لیے اور سلامتی کے لیے وہ رول کرنے کو تیار ہوں. میں تو ہمیشہ کہا کہ میں وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں, وہ میں اس کے لیے تیار ہوں. بہت شکریہ گنڈی صاحب, آپ نے جو ہے وہ وقت دیا ہمیں, اور ہمارے ساتھ فیصل کریم موجود تھے اور صوبے کا مقدمہ جو ہے وہ رکھ رہے تھے ہمارے سامنے اور ناظرین کے سامنے. تو اس حوالے سے مزید کچھ بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ صوبے کو جو ہے وہ مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا اس ملاقات کا جو 28 سے 29 روز کے بعد ہوئی ہے, اور اس عرصے کے دوران اس ملاقات کے نہ ہونے پر پی ٹی آئی احتجاج کی دھمکیاں بھی دیتی رہی. عمران خان کی بہن عظمیٰ خان بالآخر آج ان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں, اور انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ عمران خان بالکل تندرست ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے. تاہم ساتھ ہی عظمیٰ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بہت غصے میں ہیں, جس کی وجہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جانا ہے. عظمیٰ خان کے بقول بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بہت خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا ہے, اور ان کے لیے بانی چیئرمین نے کچھ ذاتی پیغامات بھی دیے ہیں. اور عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی پارٹی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. دوسری جانب میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات بیرسٹر گوہر کے حکومت سے رابطوں کے باعث ممکن ہوئی ہے, جبکہ پہلے بیرسٹر گوہر کو ملاقات کا کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ بہنوں کا زیادہ حق ہے. اس سے قبل آج ہی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی عمران خان سے ان کی فیملی کے ملاقات نہ ہونے پر احتجاج کیا ہے. اس ملاقات کے حوالے سے پی ٹی آئی کتنی اور اب آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے رہنما شوکت بسرا صاحب. السلام علیکم شوکت بسرا صاحب. جی وعلیکم السلام. نہیں رہی بسرا صاحب, ملاقات نہیں ہو رہی تھی, احتجاج کی دھمکیاں تھیں, احتجاج ہو بھی رہے تھے, آج ملاقات ہو گئی ہے, کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے جب ملک میں کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے, عدالتیں مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں, پاکستان میں جنگل کا راج ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے, تو آج ہماری ملاقات ہوئی جبکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. جب ہم آرڈرز وہاں پر لے کے جاتے ہیں تو وہاں کا جیلر, وہاں کا سپرنٹ جیل, وہاں کا دربان, سپاہی, ایس ایچ او, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ وہی سپرنٹ جیل ہے جس نے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کر سائن کیے جو آرڈر انہوں نے کیا کہ یہاں پہ لکھو کہ میں ملواؤں گا. ہمارے سلمان اکرم رائے صاحب کورٹ میں موجود تھے. تو اس کے باوجود جو منگل کی ملاقات فیملی کی اور وکلا کی, اور جمعرات کی جو ملاقات پولیٹیکل لوگوں کی 6 کی تھی, وہ نہیں ہو رہی تھی 1 مہینے سے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی 4 مہینے خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا تھا. اور اب تو آج جب خان صاحب سے عظمیٰ بیوی ملی ہیں, ان کی بہن, تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے مکمل طور پر جو 8x10 کا کمرہ ہے جس کو ہم ڈیتھ سیل کہتے ہیں, اس کے اندر بند کیا ہوا ہے. کوئی نہیں مل سکتا, کوئی نہیں آ سکتا, نہ کوئی اخبار نہ ٹیلی ویژن. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے نیئر علی, کسی کو ایک نارمل انسان کو آپ ایک کمرے میں بند کر دیں 1 دن کے لیے, 24 گھنٹے کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اور وہاں پر جیل کا ماحول ہو, اور جو روم ہے وہ پورے دنیا نے اب دیکھ لیا ہے کہ جس کمرے میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو آج وہ کافی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں یہ جو فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ. اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے. آج 3-2.5 سال ہو گئے ہیں
खान साहब को हर अच्छा, तरह से बसर ब्रेक करने की। साहब, उज़मा खान साहिबा ने ये भी कहा है कि वो सुहेल आफरीदी जो कि सीएम केपी के हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि वो तो अंदर बैठे हैं, यकीनन उन्हें अंदर बाहर से जो लोग जाते हैं उन्होंने उनकी कारकर्दगी के हवाले से बताया होगा। डेफिनेटली आज उस्मा आपा ने ही जाके उनको सारी सूरत बताई है कि किस तरह सुहेल अफरीदी ने, आप ये देखिए कि जब से वो मुंतखब हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल जो पार्टी का बयानिया है, जो सूबे के हालात हैं, एक तरफ गवर्नेंस है, दूसरी तरफ जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने हैं कि एक सूबे का वजीर आला हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर आता है, 5 करोड़ का नुमाइंदा है, सारी रात खुले आसमान तले जमीन के ऊपर 6 टेम्परेचर में बैठा रहता है और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और सुबह जब वो वापस जाते हैं चीफ जस्टिस को मिलने के लिए कि ये आपके ऑर्डर्स की हैसियत है, तो चीफ जस्टिस उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। मैं समझता हूं कि सुहेल अफरीदी नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। जब उनको बताया गया कि वो बिल्कुल जो पार्टी की सोच है, जो इमरान खान की सोच है, उसके ऊपर चल रहे हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि खान साहब ने उनको एक बार फिर कहा कि बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर आप पॉलिटिक्स करें। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि जिस तरह सुहेल अफरीदी और पूरी पार्टी फ्रंट फुट आज पर आप आकर देखिए वो कि जो हमारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और खान साहब तक भी ये इत्तलात पहुंची हैं। अब ये बताइएगा कि आज की जो मुलाकात हो गई, उससे क्या कोई उम्मीद जागी है कि अब जो है वो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी भी मुलाकात करा दी जाएगी और उनकी वो एक जो देरीना ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी? बहुत आपने अहम सवाल किया नैयर अली। मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और अगर ये जुमेरात को मुलाकात नहीं होती तो बिल्कुल हमारी पार्टी का फैसला ये है कि जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान से हमारे MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स आए थे, इसी तरह हम लोग हर मंगल और जुमेरात को यहाँ इसी मडारा जेल के सामने आएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि हमारा जो कानूनी हक है, जो आईनी हक है, जो अदालत का आर्डर है, जो जेल रूल्स हैं, उसके मुताबिक हमारी मुलाकात कराएं। लेकिन मेरा ख्याल वैसे सब कहता कुछ है, अहम पैगामात भी आज देकर रवाना किया है खान साहब ने अपनी बहन को, और उस हवाले से उन्होंने मीडिया से बात भी की है। तो आपके ख्याल में वो अहम पैगामात क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो उन्होंने नए जो हमारे वज़ीर आला हैं उनको ये कहा है कि आप फ्रंट फुट पे जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करें, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि जो हमारी पार्टी के अंदर बिगड़ की दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि खान साहब इस वक्त आपको पता है, खान साहब हों, उनकी मिसेज हों, या हमारी पार्टी के वो लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे अभी लीडरान हैं, 10,000 लोगों के ऊपर मुकदमात हुए, तो उन्होंने कहा ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो फैसला तहरीक के हवाले से, एहतजाज के हवाले से अचकजई साहब फाइनल करेंगे, उसको पूरी पार्टी फॉलो करेगी। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये जिम्मे लगाया है कि जो MNAs हैं वो भरपूर एहतजाज करें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी तक अचकजई साहब को क्यों नहीं मुकर्रर किया गया। यानी उनकी तरफ से ये पैगाम आ गया है कि अब ना चलने दें सिस्टम को, और पार्लियामान में जो पहले भी कहा जा रहा था। देखिए नैयर अली, बताइए मुझे, कोई पहले तो ये फॉर्म 47 की असम्बली है, हुकूमती लोग जो है सब फॉर्म 47 के नमूने हैं समेत वजीर आजम के, फिर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन आपने नहीं बनाया और आप वहां पे लेजिस्लेशन कर रहे हैं। जब हमने नामजद कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन अचकजई साहब को, आज एक दूसरा नाम भी तो दे दिया आप लोगों की तरफ से। सुनिए, दूसरा नाम हमने राजा लामा नासिर अब्बास साहब का दिया हुआ है सेनेट में, इनके अलावा हमारा कोई नाम नहीं है। आज खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शन है कि आपने भरपूर एहतजाज करना है और असेंबली बिजनेस को नहीं चलने देना जब तक अचकजई साहब को और राजा लामा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बसर साहब, आपने वक्त दिया। साहब ये कह रहे थे कि हिदायत यही हैं कि असम्बली को नहीं चलने देना जब तक कि अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद नहीं हो जाता। अब देखिए कि आने वाले दिनों में PTI की जो पॉलिसी है और PTI का जो एक नैरेटिव है मजमूई तौर पर, उस पर कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।